बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बटरग्राम से हिल टॉक्स के साथ आपका मेज़बान तसद्दुक़ अवान आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं ये खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस हज़ारा की साहिबजादी हैं। एक इंतहाई काबिल और तालीम याफ्ता और फ़र्ज शनास पुलिस ऑफिसर हैं। मुश्किल तरीन अज़ला में अपनी फ़राइज़ सरंजाम दे चुकी हैं। एबटाबाद के लोग, हज़ारा के लोग तो इनको बखूबी जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनसे आज इनका हम तारुफ़ भी करवा रहे हैं और मुलाकात भी करवा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं CPEC यानी पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी जैसे इंतहाई हसास और अहम ज़िले बटरग्राम की डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सोनिया शमरोज़। बहुत शुक्रिया मैडम, मैं मशकूर हूँ। मुझे पता है कि आप एक तो मीडिया शाये भी हैं। शाये ठीक है ना वर्ड? और मीडिया शायद तो ऐसा नहीं हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा आप मीडिया मैं ज़्यादा अपने काम पे फोकस रखती हूँ रादर देन गिविंग इंटरव्यूज। तो बहुत शुक्रिया, मशकूर हूँ आपका और अपने देखने और सुनने वालों की तरफ से भी कि आपने अपनी इतनी मसरूफियत में से वक्त दिया। हज़ारा वाले लोग तो जानते हैं, असि सारे हज़ारे वाले तो साढ़ने हैं कि तुसी किथे दे हो। मैं साथ साथ इनको बोलूँगा क्योंकि और रिलेट भी करना है। ठीक है जी। तो आप कहाँ पैदा हुई, कहाँ तालीम हासिल की, कुछ अपनी अर्ली लाइफ, कुछ अपनी फैमिली के बारे में बताएं। चलें जी, थैंक यू। सबसे पहले तो नहायत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप इतने दूर आए मेरा इंटरव्यू करने के लिए। आई एम हाईली ग्रेटफुल। तो जो आपका जो इंट्रोडक्शन है वो भी थोड़ा सा आपने थोड़ा सा एग्जैजरेट किया। ठीक है, लेकिन दुख्तरे KPK नहीं है आप? दुख्तरे KPK तो हूँ, लेकिन दुख्तरे हज़ारा नहीं है आप? हूँ दुख्तरे हज़ारा। फिर एग्जैजरेशन चलें ठीक है, हम मान लेते हैं। आई सरेंडर जी। इंटरव्यू के शुरू में ही मैं सरेंडर कर रही हूँ। ग्रेटफुल। कहाँ पैदा हुई जी? मेरी पैदाइश एबटाबाद की है और मेरी स्कूलिंग भी एबटाबाद की है। और हम माशाल्लाह से 5 बहन भाई हैं और सबसे बड़ा मेरा भाई है और उसके बाद हम 4 बहनें। और मेरी इनिशियल स्कूलिंग जो है वो बल्कि हम सारे बहन भाइयों की बर्न हॉल से हुई। उसके बाद सब ने अपने अपने शोबों का इंतखाब किया। मेरे वालिद साहब को बड़ा शौक़ था कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि उनमें मुझसे जो बड़ी बहन है वो भी डॉक्टर है। तो हमारे मुल्क में एक जनरल एक जो प्रोफेशन ख़वातीन को, लड़कियों के लिए, ख़वातीन के लिए बेहतर समझा जाता है वो या तो टीचिंग है या फिर आप मेडिसिन ज्वाइन कर लें। तो मैंने FSC प्री मेडिकल की बर्न हॉल से, लेकिन आफ्टर दैट मेरा ये था कि मैं किसी ऐसे शोबे को ज्वाइन करूं जिसमें जो लड़कियों के लिए नया हो, कोई मतलब इनोवेटिव किस्म की कोई काम करूं, या कोई मतलब जिसको कहते हैं ना आप, आपके अंदर अर्ज थी टू डू समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग न्यू। सो मैंने उस वक्त कर लिया जी, मैंने BSIT ऑनर्स 4 साल का डिग्री प्रोग्राम था कॉमसेट से। वहाँ से मैंने 4 साल का BSIT किया। उसके बाद कंप्यूटर एक्सपर्ट भी हैं आप? हाँ जी, मैं एक्सपर्ट। एडेड क्वालिफिकेशन? बिल्कुल जी, एडेड क्वालिफिकेशन जो आजकल ज़रूरत भी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। बिल्कुल। फिर आफ्टर दैट मैंने MBA किया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, क्योंकि मुझे पता था आगे जाके मैंने लोगों को मैनेज करना है। सो मैंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में मैंने MBA कर लिया और आफ्टर दैट मैंने CSS की तैयारी शुरू कर दी। और फास्ट फॉरवर्ड कर गई आप, स्कूल डेज बर्न हॉलियन है आप पुरानी। जी। और नवे शहर जुलदे होंदे आए पढ़ने? हाँ जी, नवे शहर जुलदे होंदे ते एक गल बड़ी मजे दी है कि या तो मैं आखनी ना आजकल असीं आखने कि हुण मैं बड़ी मसरूफ हाँ, मेरे हसबैंड बहुत मसरूफ होने से सारे मसरूफ हाँ, लेकिन मैं इत्थे अपने वालिद साहब मैं क्रेडिट देना चाहता कि या तो वो असां सारे बच्चियां ड्रॉप करने जुलदे सुबह या पिक करने आंदे। मतलब वो असां तालीम तो उन्होंने इतना वो अपनी तरफों कोशिश कर दे कि पिक और ड्रॉप के बच्चों ने आने जुलने जो रास्ता है उस पे कि जी आज तुसां के पढ़िया के कीता। एक तो या तो पिक एंड ड्रॉप करना जुलदे और सैकेंडली डिनर असीं सारे नाल करने। तो वो ADC 1 पजेरो तुसां दी होंदी? हाँ जी, होड़ भी है जी, होड़ भी है। असां देती नहीं किसी ते बेचते भी ना। अच्छा, टुरदी है माशाल्लाह, ते असीं बेचते भी ना, क्लाइंट जान बेचते ना। ठीक। अच्छा ठीक। तो वो बर्न हॉल डेज कैसे थे मैडम? देखिए ना, अब जब बंदा स्कूल में होता है ना उस वक्त कहता है ये कब ये टाइम ख़त्म होगा, बंदे का स्कूल ख़त्म होगा, हम बड़े होंगे, जॉब करेंगे, पैसे कमाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, होमवर्क नहीं करना पड़ेगा। और जब आप इस स्टेज पे आते हैं तो अभी आपको फिर लगता है कि वो दौर बहुत अच्छा था। आपके जो फ्रेंड्स आपके होते हैं, आपकी टीचर्स जो हैं, अभी भी मेरी टीचर्स मुझे वहाँ पे कॉल भरा करते हैं। कौन सी टीचर्स याद आती हैं, कौन सी फौत हो गई? एक हमारी हैं मिसेस परवीन थी, हमारी इंग्लिश की टीचर। वो उन्होंने शादी भी नहीं की थी, पूरी ज़िंदगी उन्होंने बर्न हॉल को और स्टूडेंट्स को वक्फ कर दी, वो थी। फिर हमारी मिसेस खालदा हैं उर्दू की टीचर, वो हयात हैं, बड़ी अच्छी हमारी टीचर। काफ़ी हमारी ऐसी टीचर, केमिस्ट्री की टीचर्स थी, बायो की मैम खालदा थी,
اسی طرح اور بہت سے ایسے ٹیچرز جو مطلب انہوں نے پوری زندگی برن ہال کو دی, اور وہ سارے اسٹوڈنٹس ابھی بھی ان کے ساتھ ان ٹچ ہیں, وہ ایجوکیشنسٹ تھے وہ لوگ. جی بالکل. تو ابھی جو اسکولنگ ہے وہ میرے خیال میں برن ہال کی وہ جو ٹیچرز ہیں نا, ان کی لیگیسی بس آگے, اگر اس لیگیسی کو ہی آگے کنٹینیو کر لیں تو یہی بہت ہے. آپ کے والد صاحب ہزارہ کے ایک نامی گرامی سیاستدان ہیں, شمروز خان جدون صاحب, فارمر پروونشل منسٹر ہیں, پیپلز پارٹی کے بہت بڑے رہنما. آپ کے چچا پالیٹکس میں ہیں, فیملی ساری. تو تسی سیاست والے پاسے نہیں آئے؟ دیکھو میں تساں ایک لائٹر نوٹ تے گل میں دسنا, ایکچولی جدوں میں ایڈیشنل ایس پی ایس سی ہے نا تے ایبٹ آباد, اتنے جڑا بھی مڑے آفس آوے تے وہ آخے میں منسیرہ والی تھوڑی جی ان کو دا ٹچ سے چاہتا ہے کہ میری سسرال منسیرے دے تے ذرا خفکی بھی بڑھ رکھتی ہے. ہاں جی, تے خفکی بچانے واسطے میں تھوڑا جا منسیرے دا ٹچ بھی بول سکتا. ٹھیک ہے جی. تے او جڑا بھی مڑا پرا بزرگ آوے تو آخے جی اسی تساں دے چاچے ہیں, اسی تساں دے مامے ہیں, اسی تساں دے پراساں دا یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. آخر ایک دڑے میں اپنے والد صاحب کو تنگ آئی, میں آخر والد صاحب ووٹاں دے تساں کی دیاں کام کرنے پیندے لوکاں دے. ٹھیک ہے, میں آخر شکر ہے جی میں سی ایس ایس ووٹاں تے نہ آئی دی, اپنی قابلیت تے آئی دی, لائٹر نوٹ تے گل کر دی. تے میرا خیال ہے کہ آپ تسی کدے بیوروکریسی جوائن کرو, اس وچ تسی زیادہ لوکاں فیسیلیٹیٹ کر رکھتے ہو, زیادہ لانگ ٹرم تسی اپنی جی پلاننگ ہے نا اس تسی ایگزیکیوٹ کر رکھتے ہو. پولیٹکس کدے انسپائر نہیں کیتا تساں؟ جدو بی بی آسے اوبویسلی انہاں دیکھ کے کرزمیٹک لیڈر آسی انہاں دیکھ جی بے نظیر بھٹو تے تساں دے گھر بھی آئے. ہاں جی آندے جی جی. میں چھوٹی ہے جدو پولیس اسٹیشن بنا ہے وومن پولیس اسٹیشن تے ادوں آئے تے میں انہاں نال ہاتھ بھی ملایا. اس ویلے مطلب وہ جڑی ہیں نا میموریز وہ بالکل اس طرح فوٹو ہن بھی میرے ذہن وچ بالکل فریش ہے کہ کس طرح انہاں میں ہاتھ ملائے یا اس طرح خطاب کر دے. کافی لوگ پولیس والے انہاں پروٹیکشن وغیرہ پہ دے, مطلب جس طرح ہوندا ہے نا وہ پوری وہ ساری جڑی گل ہے نا انسپائر کیتا ہونا تساں اوبویسلی ایز اے لیڈی اور ایز اے پرائم منسٹر. ایز اے لیڈی بھی اور ایز اے پرائم منسٹر بھی. دیکھو نا ایز اے لیڈی گل کرو تو اوبویسلی وہ ایک مدر بھی ہے, اپکار بھی ہے, بچے بھی ہے, اس تے نال انہاں ودن انہاں دی جدوں پرائم منسٹر ہے تے پولیٹیکل سٹرگل آئی, سیکریفائسز آئے. بالکل. اور مطلب وہ تسی انہاں دی جڑا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے تسی دیکھ انہاں دا جڑی ایکسپوجر ہے, جڑا انہاں دی گل کرنے دا طریقہ ہے, جڑا وہ کنڈکٹ کردے آپ یہاں. شی واز اے ویری گریسفل لیڈی, ویری لرنڈ لیڈی. شی نیو ہاؤ ٹو کیری ہر سیلف. ہاں جی بالکل کیری ہر سیلف. کیونکہ اصل دے جڑا معاشرہ ہے نا اس وچ ایک گل ہے کہ کدے تسی خاتون اپنے اچھے طریقے نال کیری نہیں کر سکتی تے او اپنا جڑا وہ اس دا جڑا پروفیشن ہے اس نال انصاف نہیں کر سکتی. تو شی واز اے ویری گریسفل لیڈی. اپنا کیری کر دے انہاں اپنے جڑا کمانڈ ہے انہاں جڑی پالیٹکس ہے اس تے کمانڈ ہے, اپنا جڑا انہاں دے فیلڈ ہے اس تے پراپر کمانڈ ہے. ہاں مطلب انہاں کسی میل نال کسی کاؤنٹر پارٹ ہوئے اس سے کمپیریزن کرو تو شی واز ویری لرنڈ اینڈ ویری ہاں جی مچ ہائر انہاں تسی رینک کر رکھتے ہو. اچھا میڈم آپ نے سی ایس ایس کے ایگزام دیے جس طرح اور بہت سے لوگ دیتے ہیں اور آفیسرز بھی بھرتی ہو جاتے ہیں, تو آپ ایک سورس آف انسپریشن بھی ہیں ینگسٹرز کے لیے, اسپیشلی گرلز کے لیے. جو بچیاں آپ کو دیکھیں گی یونیفارم میں اور آپ کے اسٹارز اور بیجز تو یقیناً انسپائر بھی ہوں گی, دیکھ کے اٹریکٹ بھی ہوں گی کہ کل, اور خاص طور پہ وہ بچیوں والے جو ماں باپ ہیں ان کی تو بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری بچیاں. تو اس میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں آپ کیسے سروائیو کرتی ہیں اب تک, کیسے آپ نے سروائیو کیا ہے, کیسے اپنے آپ کو لے کے چلتی ہیں؟ پریشرز ہوتے ہیں دیکھیں انہیں نہ آخو کہ نہیں وہ ہماری فورس میں ایسا نہیں ہوتا, سب ایکویلٹی ہوتی ہے, اس کا ہوتا ہے جینڈر بائس ہر جگہ پہ, وہ تو ہر ڈپارٹمنٹ میں. دیکھیں میرا خیال یہ ہمیں جو ہماری جو ٹریننگ ہوتی ہے نا نیشنل پولیس اکیڈمی میں, اس میں ہماری ٹریننگ ہوتی ہے ایز اے پولیس آفیسر. وی آر ناٹ کنسیڈرڈ ایز اے میل پولیس آفیسر ہے یا فیمیل پولیس آفیسرز ہے. ہمارا سارا فزیکل کرائٹیریا, ہمارے ایگزامز, ہماری سب مطلب کوئی میل فیمیل کی کوئی ادھر ہاں ڈسکرمنیشن نہیں ہے. وی آر ٹریٹڈ ایز آفیسرز اینڈ وی آر ٹرینڈ ایز پولیس آفیسرز. ٹھیک ہے جی. تو جب ہم فیلڈ میں بھی آتے ہیں وی ٹرائی ٹو ہم اسی طرح کنڈکٹ کرتے ہیں ایز این آفیسر. وٹ میٹر از کہ آپ کے جو یہاں پہ بیجز لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا جو اندر اس کا جو سول ہے وہ پولیس آفیسر کی سول ہے, آپ میل فیمیل نہیں ہے. لیکن اوبویسلی جس طرح آپ نے کہا ہے کہ ہماری یہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے اور یہاں پہ خاص طور پہ یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے پولیس ڈپارٹمنٹ, یہ تو اس میں زیادہ ریلیٹیولی زیادہ میلز ہیں, بہت کم ہماری. آپ کو میں بتاؤں کہ ہماری کے پی میں لیس دین 1% فیمیل جو ہیں وہ
पुलिस ऑफिसर्स हैं। लेकिन जो भी हैं वो बड़ा अच्छा नाम अपना हाँ जी माशाल्लाह बड़ा अच्छा नाम। शहजादी गिलानी साहिबा आपकी हरिपुर में ट्रैफिक में है, एक आपकी ट्रैफिक में खातून है पेशावर में। हाँ जी वो अनीला नाज साहिबा हैं हमारी, और काफ़ी अच्छी लेडी ऑफिसर्स हैं हमारी, बिल्कुल हार्ड वर्किंग भी हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये जब आप फील्ड में आते हैं ना जी, जिस तरह मैं अपनी आपको स्टोरी बताऊँ कि जब मेरी एलोकेशन हुई पुलिस में, इवन कि आपको पता जैसे होगा, काफ़ी व्यूअर्स को पता भी होगा कि हमारे डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, 10-12 ग्रुप्स होते हैं। उनमें से जो टॉप के ग्रुप्स होते हैं वो एक पुलिस होता है, कंसिडर किया जाता है, डीएमजी कंसिडर, लोग ऑप्ट करते हैं, फॉरेन सर्विस, वो लोग ऑप्ट करते हैं कि जी हम इन ग्रुप्स में जाएं। और मेरे जैसे जो होते हैं उनके लिए डाखाना छोड़ा हुआ होता है। नहीं ऐसा भी नहीं है, डाखानों वालों के बंगले बहुत बड़े बड़े होते हैं। अच्छा ठीक, तो हम मतलब अच्छी बात सोचनी चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए आपको। तो वो जब मेरी जो वो प्रेफरेंस की बात आई तो मेरे ये था कि मैंने टॉप पे इनकम टैक्स रखा था, बिकॉज माय हस्बैंड वाज इनकम टैक्स ऑफिसर। तो मेरी नीयत ये थी कि मैं सारे काम अपने हस्बैंड से। मैंने ये सवाल पूछना था कि आप मैरिड हैं कि नहीं, आपने पहले ही बताया मैरिड हैं जी। अच्छा ठीक है जी। ओहो लगती नहीं हूँ मेरे ख्याल वो मैंने रखा हुआ था, मैंने कहा वो बाद में वो आपने एक्सपोज कर दिया पहले, सरप्राइज नहीं जी, नहीं वापस नहीं हो गया जी, पता लग गया, पता लग गया, अब कुछ नहीं हो सकता। होते ना देखने वाले, इसलिए मैंने अंगूठी भी पहनी हुई है। बहुत सारे वो व्यूअर्स देखने वाले नीचे कमेंट्स में कहेंगे जी ये आपने पूछा ही नहीं। अच्छा हैं जी बिल्कुल मैरिड। माशाल्लाह, और मेरे 3 बच्चे भी हैं माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा तो वो, और बच्चों का ये कि एक तो मेरी जो माशाल्लाह जो बच्चा है वो सर्विस ज्वाइन करने से पहले की हैं। अच्छा। फिर उसके बाद 1-2 जो हैं वो सर्विस के दौरान। बच्चे होते हुए भी आपने एग्जाम्स की तैयारी कर ली? बिल्कुल हाँ जी, मेरा क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है, 1.5 साल लग जाता है आपको। तो एक जो मेरी सबसे बड़ी बेटी है माशाल्लाह, वो मेरे साथ सीएसए में, उसने मेरे साथ पूरी ट्रेनिंग की है 10 महीने की, वो मेरे साथ उधर। आपकी मदर की भी हेल्प होगी ना, बच्चे भी संभाल के अंदे उसमें? बिल्कुल हाँ जी, सच्ची गल भी दसो ना, मैं आखनी मामा बगैर ते मैं आखनी आजकल जिहड़ियां अच्छियां ससां, ठीक है, मैं घरें भी जुलना है ना, फिर ससां दा भी आखना जरूरी है। और मतलब अच्छे इन लॉज और अच्छे आपके सपोर्टिव पेरेंट्स, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर मैं कहती हूँ ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मैं ये कहूँगी कि जो वर्किंग वुमेन्स हैं और इस तरह के कैरियर वो चूज़ करती हैं जो बड़ा डिमांडिंग है, ठीक है, जैसे 24/7 आपको फील्ड में होना है, उनमें आपके पेरेंट्स और आपके इन लॉज सपोर्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, आप भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की तो आपने बात कर ली, आपने कहा कि हम पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, मेल और फीमेल का डिफरेंस नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। वो पुलिस का कोई ऑफिसर अगर किसी बंदे को थप्पड़ मार दे तो कहते हैं जी पुलिस वाले ने फलाने को थप्पड़ मार दिया या उसको पिटाई कर दी। आप जब किसी की ठुकाई करती होंगी तो लोग कहते हो जो लोग कुड़ी को मार खा के आए, ऐसा नहीं होता? नहीं, मैं किसी के सामने तो नहीं मारती ना। अच्छा, उन लोगों को पता तो नहीं चलता। अच्छा ठीक, देखिए ना, आप भी कोई बातें राज, ये हिडन टैलेंट है आपका? ये हिडन टैलेंट अल्हम्दुलिल्लाह है जी। मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, आप पुलिस ऑफिसर हैं, क्लैशनिकोव तो आप चला लेती हैं गन, जाहिर है वो तो आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है जी जी। तो उसके अलावा एडेड एडवांटेज ये भी है कि आप ठुकाई भी ठीक ठाक कर लेती हैं। जिसकी देखे ना कुछ ऐसे वो वो होते हैं ना, दे आर कॉलिंग फॉर इट ना। अच्छा, तो कुछ ऐसे हमारे पास देखें, जैसे फॉर एग्जांपल हड्डियां खुरक कर दियां। हाँ, वो खुरक कर दियां थे, वो खुरक था ये एक इलाज। आपकी उससे एक्सपोजर से तो नहीं लगता कि आप कुछ जालिम किस्म की खातून होंगी, जाबिर होंगी? बस ये आप मेरे हस्बैंड से पूछें, वो आपको सही जवाब। उन पे जुल्म करती रहती हैं? वो ठीक बताएंगे आप। अच्छा, वो सह लेते हैं? बस वो सह कि अभी वो इम्यून हो चुकी है। प्रोन। अच्छा हाँ जी। इतना डिफिकल्ट एरिया है। पहले तो ये बताएं कि आपको सूबा खैबर पख्तूनख्वा के सबसे मुश्किल तरीन अजला क्यों दिए जाते हैं? पहले आप चित्राल में डीपीओ थी, अब बटग्राम बहुत सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, सी पैक पे, केकेएच पे है, और जितनी भी नॉर्दर्न एरियाज जीबी की ट्रैफिक है वो यहाँ से जा रही है। इसके अलावा बहुत से यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें फॉरेन नेशनल्स काम कर रहे हैं। जी। और उसके अलावा एक बहुत कंजर्वेटिव एरिया भी है बटग्राम, खानगी सिस्टम है, पर्दा है, जो कंजर्वेटिविज्म में जो चीज़ें आती हैं वो, तो कैसे आपने कोप कर लेते हैं? पहले आप ये बताएं, आपको सबसे मुश्किल एरिया में क्यों भेजते हैं? मैं इसका जवाब यही है कि वो मुझे एज अ लेडी ऑफिसर नहीं देखते हैं, वो मुझे एज अ पुलिस ऑफिसर देखते हैं। तो वो जब वो पोस्टिंग ट्रांसफर्स आती हैं तो ये मेरे लिए एक अच्छी बात है कि वो मुझे उस कैटेगरी में नहीं डालते कि जी कि ये लेडी है, ये टच मी नॉट वाली कैटेगरी है कि इजी। हाँ, तो वो कहते हैं शी इज़ अ पुलिस ऑफिसर। और तो इसको जो भी आपने, जैसे चित्राल है, वो मेरे घर से तकरीबन 10-12 घंटे की ड्राइव थी और काफ़ी दूर है, अफगान बॉर्डर था वहाँ पे, तो तकरीबन काफ़ी हमारा 240 किलोमीटर का अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर था। फिर वहाँ पे कैलाश कम्युनिटी थी, फिर और भी काफ़ी वहाँ पे बरोगल वाली साइड, वो अपर चित्राल के साथ आता है। अच्छा, वो अपर चित्राल, आप लोअर चित्राल? मैं लोअर चित्राल में थी जी। बड़ा दिल तो बड़ा था, लेकिन वो भी बहुत दूर है बरोगल, वो 2-3 दिन का वो ट्रिप करना पड़ता है, तो एज अ डीपीओ आप इतना स्पेयर नहीं कर सकते। बटग्राम में कैसे
دیکھیں انیشلی جب میں ادھر آئی نا تو جب میری پوسٹنگ ہوئی تو میں تھوڑا سا وہ تھی بندہ وہ اس طرح سوچتا ہے چیلنجز کیا تھے؟ ہاں جی پہلے تو یہ تھا کہ یہاں پہ جس طرح ہم میں ہزارہ سے ہی ہوں لیکن ایبٹ آباد مانسیرا ہری پور ان کا ایک الگ کلچر ڈفرینٹ ہے اور بٹاگرام کے لوگ ذرا تھوڑے سے مذہبی لحاظ سے بھی زیادہ ہیں پردہ بھی خواتین کا زیادہ ہے پھر اس کے علاوہ یہاں پہ تھوڑا سا پختون کلچر بھی ہے کافی زیادہ یہاں پہ ڈومینیٹنگ ہے وہ چیز تو انیشلی تو مجھے تھوڑا سا تھا کہ میں کس طرح کوپ کروں گی لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ وہی بات ہے آپ کو ٹیم اچھی ملی مجھے کافی انہوں نے سپورٹ کیا لوگ بھی جیسے آپ سوچتے ہیں نا ویسا ہوتا نہیں جب لیکن جب آپ ڈیلیور کرنا شروع کرتے ہیں نا کام کرنا شروع کرتے ہیں لوگوں کو ریزلٹس آنے شروع ہوتے ہیں تو لوگ آٹومیٹکلی آپ کو رسپانس دینا شروع کر دیتے ہیں جیسے میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ پہلے خواتین جو تھی کمپلیننٹس وہ نہیں آیا کرتی تھی ٹھیک ہے جی اور میں جہاں پہ جاتی ہوں میرا یہ ہوتا ہے کہ میں خواتین کے لیے کچھ اسپیشلی مطلب میرا ایک دل کا ایک کونا ہے جس میں خواتین کے لیے میں کہتی ہوں کہ جینڈر بیسڈ وائلنس کے اوپر یا ان ایشوز کے اوپر میں الگ ایک کام کرتی ہوں کسی ماسیاں کسی دے کرے اللہ کوٹے تسی پہنچ چلتے ہوتے نہ بالکل پہنچ نہیں آسی تو پھر اسے سمجھاتے بھی ہے وہ ٹھیک طرح اچھا کرے لیاں سمجھاندے ہو یا دعا کو سمجھانے ہیں جی اور میری اس طرح میں دسا میرا اس وچ اے ہوندا ہے نا کہ اساں کول کافی آندیاں بچیاں آندیاں نو آکھے نہ ساندا اے مسئلہ میری پہلی کوشش یہ ہوندی ہے کہ وہ اپنے کار طریقے نال بس انہوں نہ سمجھانے جس طرح میں اپنی بھینوں سمجھاواں یا اپنی بچیاں سمجھاواں ایز اے ایلڈر سسٹر ہاں بالکل اس طرح سمجھانی ہے کدے نہیں ہو وقتا ٹھیک ہے کدے ہونا کہ نہیں ہونا دا پیچ اپ وقتا تے دین پلان بی ہاں پلان بی اچھا بٹگرام کی آپ بات کری تھی کہ کیسے رات کو سو جاتی ہیں آپ یہ تو بہت ڈیفیکلٹ ایریا ہے نہیں بالکل دیکھیں نا ایک پولیس آفیسر کی لائف ایک نارمل انسان والی لائف ہوتی ہے کیونکہ وہ آپ جب آپ اس سسٹم میں آ جاتے ہیں نا آپ کو سال 1.5 2 4 5 سال وہ آپ ٹریننگ ہو جاتی تو یہ آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں تو اب مجھے یہ یاد ہے جب میرا سروس میں نا میرا پہلا مرڈر ہوا تھا ادھر میں اس وقت صدر میں تھی مانسیرا میں تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں کتنی پریشان تھی اس وقت ٹھیک ہے لیکن ود پیسج آف ٹائم وہ آپ کی ٹریننگ کی آپ اس کو رسپونڈ کیسے کرنا ہے اس چیز کو ابھی کسی طرح کبھی اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کا ایونٹ ہو تو ابھی وہ ود ایکسپیرینس آپ چیزوں کو آپ کو پتہ ہے کہ کوپ اپ کیسے کرنا ہے تو وہ ایزی ہو جاتی ہے بہت بڑا ڈسٹرکٹ ہے الائی چیئر لفٹ کی وجہ سے بٹگرام ہائی لائٹ ہو گیا بہت زیادہ اور بڑا آپریشن ہوا وہاں پہ چیئر لفٹ میں جو بچے پھنسے تھے ان کو نکالنے کے لیے ڈی پی او سونیا شمروز ہمیں نظر نہیں آئیں اس سارے آپریشن میں چھپی ہوئی تھی آپ میں میں اگر ہوتا تو اگر میں آپ کو کیمرے میں آپ کے سامنے نظر آ جاتی لیکن وہاں پہ نہ تو لائٹ تھی نہ ہی کوئی اور اس طرح کا وہ تھا کہ ہمارا مین جو کنسرن تھی ہمارا یہ کہ وہاں پہ جو ریسکیو آپریشن ہے وہ اچھے طریقے سے ہو تو وہ تو ریسکیو جو کنسرن آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو آگے تھے ہمارے جو ادارے تھے وہ کر رہے تھے آپریشن اور میں تو اس چیز میں ٹرینڈ ہوئی نہیں کہ میں نے تار پہ سے بچے کیسے نکالنے ہیں ریسکیو کیسے کرنا ہے نہ ہی ایڈمنسٹریشن ٹرینڈ ہے ریسکیو کا ادارہ ہے تصویریں تو کھچوا لیتا نا بندہ کہ دیکھو میں بھی تھی یہاں چلو تسی اگلی باری آکساں تو دوبارہ ہونا اگلی باری پھر کو جب موقع ہوسی تے فوٹو آکساں کام نہ کر دے سی پہلے فوٹو چکال سا سی پیک پہ بہت سینسٹیو ایریا ہے یہ جہاں پہ فورن نیشنلز کام کر رہے ہیں چائنیز کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں تو کیسے آپ ان تمام چیزوں کو ان تمام انتظامات کو سیکیورٹی کو دیکھتی ہیں ایکچولی میں تو دیکھیں نا جس طرح پہلے میں ایبٹ آباد تھی تو وہاں پہ بھی کافی چائنیز کے پروجیکٹ تھا سی پیک بننا تھا ابھی فی الحال یہاں پہ ابھی تو کام رکا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اور نیئر فیوچر میں وہ دوبارہ سے اس کو وہ شروع ہو جائے گا تو وہ تو ایک پراپر ہم نے سیکورٹی پلان بنایا ہوا ہوتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے پھر ابھی ایس ایس یو بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے ایک اسپیشلائزڈ ایک ڈویژن ریز ہوا ہے اسٹریٹجک ڈویژن جو ہے ہاں جی پھر ایس ایس یو ہمارا اپنا بھی ہے پولیس کا اپنا بھی ایک یونٹ ہے وہ اسپیشلی مائنورٹیز اور فارنرز کی پروٹیکشن کے لیے تو وہ ہمارے پاس کافی آپ کو ہیلپ مل جاتی ہے ڈفرینٹ اداروں سے جو آپ کے سسٹر آرگنائزیشنز ہیں ان سے. اچھا میڈم آپ نے مائنورٹیز کی بات کی تو ڈسٹرکٹ بٹگرام میں مائنورٹیز کا بھی ایک سائزیبل نمبر ہے جس میں ہندو ہیں سکھ ہیں تو ان کی پروٹیکشن کے لیے اسپیشل کوئی پروٹیکشن ہوتی ہے ان کے ساتھ آپ کیسے انٹریکٹ کرتی ہیں؟ نہیں بڑا اچھا ہمارے ساتھ ان کا تعلق رہتا ہے. نمبر کتنا ہے ہوگا اندازاً؟ کچھ فیملیز ہیں جیسے کچھ بٹاگرام میں ہیں اور کچھ شملئی میں ہیں تو بٹاگرام میرے خیال میں 7-8 فیملیز ہیں اور کافی عرصے سے رہی پاکستان بننے سے پہلے. جو حکیم ہیں؟ ہاں جی حکیم بھی ہیں اور ان کی دوائیاں بڑی اچھی ہوتی ہیں. اچھا ہاں جی اور کچھ لوگ یہاں پہ کپڑے کا کاروبار بھی کرتے ہیں تو یہ بیسکلی 2 بزنس ہیں ان کے. کچھ
طب کے شعبے سے وابستہ ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں. تو ایسا کوئی ایز سچ ڈسٹرکٹ بڈگرام میں کوئی ایشو نہیں ہے مائنورٹی کا؟ نہیں الحمدللہ کچھ بھی نہیں, بالکل کبھی بھی نہیں ہوا. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پہ کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ ایک بڑا اجتماع ہوا تھا, ٹھیک ہے, کوزہ بانڈا میں, ٹھیک ہے, پورے وہ اس دفعہ کچھ انہوں نے اس طرح پلان کیا تھا کہ ہر تحصیل لیول پہ ایک اجتماع ہوگا. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو اجتماع ہوا کوزہ بانڈا میں, اس میں یہاں سے جو ہمارے ایک جو مائنورٹیز سے ایک تعلق رکھنے والے ان کو سٹیج پہ بٹھایا گیا تھا. اچھا ماشاء. ہاں جی, تو وہ سٹیج پہ بیٹھے اور انہوں نے اسی طرح جس طرح ہم سب, میں بھی ادھر موجود تھی, سب نے جس طرح دعائیں کرتے ہیں تو انہوں نے بھی اسی طرح ہی اکثر میرے ساتھ مہینے میں 1-2 دفعہ ضرور میٹنگ ہوتی ہیں. ابھی تو ان میں سے ایک ہم نے ڈی آر سی کے ممبر بھی, ان کو ممبرشپ بھی ان کو دی ہے, مصالحتی کمیٹی میں بھی ان کو رکھا ہے, اس میں بھی ہیں کہ اگر کوئی ان کے اسپیشل ایشوز ہوں یا کمیونٹی کا حصہ ہے نا وہ, ٹھیک ہے جی, ان کو جیلن کرنے کے لیے ہم نے ڈی آر سی کا بھی ان کو ممبرشپ اس سال ہم نے ان کو ممبر بنایا ہے. اور الحمدللہ ادھر وہ کبھی نہ ان کو کبھی کوئی ایسا ہوا ہے. اور اس سے پہلے بھی جب ان سے میں پوچھتی ہوں کہ آپ کو کوئی ایشوز ہیں کوئی, وہ کہتے ہیں جی ہم نے کبھی فیل ہی ہمیں نہیں ہوا کہ یہ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے. اور جب ان کی عبادت کا ٹائم ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ ہمارے ساتھ, جب اگر کوئی اذان کا وقت ہے تو وہ ویٹ کرتے ہیں کہ اذان ہو جائے اور پھر وہ اپنی عبادت کریں. اور اگر ان کی عبادت کا ٹائم ہے تو وہ جو مسلمان بھائی ہیں وہ تھوڑا سا ان کے ساتھ پورا پراپر کوآپریٹ کرتے ہیں. اور وہ کیونکہ اتنے عرصے سے ساتھ رہ رہے ہیں تو وہ باہر والے لوگوں کو لگتا ہوگا کہ یہ کوئی عجیب سی چیز ہے, لیکن ایسا ہے نہیں, وہ بالکل اپنا. میڈم ہر بندے کی اپنی بھی پرسنل ہابیز ہوتی ہیں, کچھ لوگ بک ریڈنگ کرتے ہیں, کچھ لوگ میوزک سنتے ہیں, کچھ لوگ ڈفرینٹ ہابیز ہوتی ہیں, اسپورٹس سے, کچھ لوگ موویز دیکھ لی, ڈفرینٹ. آپ کی بھی کوئی اپنی پرسنل ہابی ہے جو بچی ہو آپ؟ ابھی تو ٹائم نہیں سیریسلی اتنا نہیں ملتا. کپڑوں کا خواتین کو شوق ہوتا ہے, وہ ہاں جی, کپڑوں کا, جوتوں کا, وہ تو جیولری, فیشن, وہ تو چلے خواتین سے ریلیٹڈ بس وہ ہے. اس سے علاوہ کچھ اسپورٹس یا کوئی ایسا کوئی نہیں؟ دیکھیں اسکول میں تو میں تمام اسپورٹس کھیلتی تھی, این پی اے میں بھی کھیلتی تھی اسپورٹس, بیڈمنٹن بڑی اچھی کھیلتی تھی, ابھی بھی کھیلتی ہوں, لیکن ابھی یہ کہ اس طرح ٹائم نہیں ملتا. اور یہاں پہ میرے پاس کوئی پارٹنر ہی نہیں ہوتا بیڈمنٹن کھیلنے کے لیے, یا کوئی اور جو بھی اسپورٹس ہو, تو بچوں کے ساتھ ہی چھوٹا موٹا جو آؤٹنگ کر لی, گھومنا پھرنا ہو گیا. تو بچے آپ کے جو ہیں وہ ایبٹ آباد میں ہیں؟ 2 بچے ادھر پڑھتے ہیں, بچیاں ہیں ماشاءاللہ میری 3 ماشاءاللہ, تو 2 ادھر پڑھتی ہیں روٹس میں, اور ایک سب سے چھوٹی جو ہے وہ میرے ساتھ ادھر ہوتی ہے. اچھا, تو ان کو تو مس کرتی ہوں گی آپ obviously, لیکن اب کیا کیا جائے, فون تو روز صبح دوپہر شام آتا ہوگا, صبح تو اسکول جانے سے میٹنگ میں بھی آتا ہوگا. ہاں جی بالکل, یہ اسی طرح ہی ہے جی. آج جو میری جو درمیان والی بیٹی ہے اس کا یلو ڈے تھا, تو ان کو یلو کپڑے پہن کے جانے تھے, پھر یلو فوڈ لے کے جانا تھا, پھر وہ یلو ٹوائے بھی لے کے جانا تھا. تو یہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ بھی مس کر جاتی ہوں گی آپ؟ کبھی کبھار مس کرتی ہوں, اور مجھے سیریسلی مجھے وہ بہت دکھ ہوتا ہے. تو میرے ہسبینڈ چلے جاتے ہیں, وہ کیا کریں ان کو, لیکن مجھے دلی بڑا وہ ہوتا ہے کہ مجھے کم سے کم پیرنٹس ٹیچر میٹنگ پہ جانا چاہیے, لیکن کوشش کرتی ہوں. ہر کہتے ہیں کہ خاتون کا جو, اب میں کیا کہوں, چلے میں یہ آگے پوچھ لوں گا آپ سے. میوزک سنتی ہیں, شوق ہے؟ اگر ڈرائیو میں ہوں, اگر فیملی کے ساتھ ڈرائیو ہو یا مطلب گھر والوں کے گھر ساتھ ہوں تو پھر سنتی ہوں, ایسے نہیں سنتی. ایسے تو میں اگر کراچی چلی جاؤں تو بالکل گاڑی میں کوئی بات نہیں کرتی. مطلب اس طرح شوق نہیں ہے میوزک کا, موویز کا؟ نہیں, میوزک جب آپ انجوائے کر تو اسٹاف ہو تو اس کے ساتھ تو میں میوزک نہیں سن سکتی. کون سا میوزک اچھا لگتا ہے آپ کو, مطلب ٹریڈیشنل مائیے وغیرہ یا غزل یا فاسٹ میوزک؟ سب کچھ, لائک کچھ بھی. اب آج کل مطلب جس طرح 4-5 سانگز ہیں تو وہ میں اپنی وہ پلے لسٹ میں ہوتے ہیں, وہی سنتی رہتی ہوں. جیسے آج کل ایک وہ ہے, مجھے سنگر کے نام نہیں آتے, مجھے ایکٹرز وغیرہ کے نام بھی نہیں آتے, لیکن ایک وہ پردیسی والا ایک گانا ہے, مایا پردیس گیا, پتہ نہیں سا کوئی وہ گانا ہے. مایا ویسے پردیس ہی گیا ہوتا ہے. ہاں مایا, میں بھی پردیس میں ہوں نا, میں تو اپنا سوچ کے وہ کرتی ہوں کہ میں پردیس میں ہوں. وہ آپ اپنے آپ کو اس میں اپنے آپ کو وہ کرتی ہوں کہ میں پردیس میں ہوں. روتی بھی ہیں پھر؟ نہیں روتی تو الحمدللہ نہیں ہوں, تو اتنی فی الحال ابھی حالات نہیں. یہ تو 1.5 گھنٹے پہ پردیسی ہے نا, تو آپ ہی سکتے ہیں. ٹھیک. آپ کے آئی جی یہاں سے 6 گھنٹے کی مسافت پہ بیٹھتے ہیں, آپ کے ڈی آئی جی جو ہیں وہ یہاں سے قریب 4 گھنٹے کی مسافت پہ ہیں. افسران بال آپ سے بہت دور ہے, اور دور ہونے, اب تو خیر آن لائن پہ میٹنگز بھی ہوتی ہیں, کمیونیکیشن کا سسٹم بہت اچھا ہے, لیکن پھر بھی ان کی اپنی جو پریزنس ہے وہ بہت دور ہے. تو اس سے آپ کو کچھ پرابلم ہوتی ہے یا فائدہ ہوتا ہے سیرت اللہ دن؟
نہیں دیکھیں نا ابھی ہمارا تو یہ ہے کہ آپ ایون کے ویکینڈز بھی ہوتے ہیں نا تو آپ اسٹیشن چھوڑ نہیں سکتے. اچھا. اور یہ تو ذمہ داری کی بات ہے. اگر ایک بندہ ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے تو وہ اگر آپ کا سینئر آپ سے گھنٹے کی ڈرائیو پہ یا اس دفتر میں ہی بیٹھے آپ ذمہ دار نہیں ہیں, آپ کہتے ہیں بس چھوڑو جو ہوتا رہے, ٹھیک ہے, تو وہ تو آپ کی پرسنالٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن اگر آپ ذمہ دار ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری آپ کی ہے تو آبویسلی آپ اس کو اگر وہ ہوں جس طرح وہ خدا کا ڈر ہوتا ہے, اب اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے تو ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے افسران ہمیں ہر جگہ دیکھ رہے ہیں, تو ہونا بھی اسی طرح چاہیے. آپ ذمہ داری ہے آپ کی, ذمہ داری تو چاہے آپ کو وہ دیکھ رہے ہوں نہ دیکھ رہے ہوں, آپ کا ایک کام ہے وہ آپ نے ہر صورت کرنا ہے, آپ نے اویلیبل رہنا ہے, آپ کی پریزنس ضروری ہے, آپ نے اپنے یہ آپ کی چیک لسٹ ہے, یہ کام آپ نے کرنے ہیں تو کرنے ہیں, چاہے وہ ہوں یا نہ ہوں, دیکھ رہے ہوں یا نہ دیکھ. کھاتی کیا ہے میڈم؟ میں زیادہ آرگینک چیزیں کھاتی ہوں. آرگینک سیدھی طرح ہو, ساگ مکئی دی روٹی, آرگینک روٹی, سادے لوگ آرگینک مکئی دی روٹی, پھر دیسی انڈے, مکھن کے, لسی. اچھا ہاں جی, اور شروع تو میری اس طرح کی خوراک یہ. اتنی بڑی آفیسر ہیں ماشاءاللہ آپ, تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ آپ کو کانٹیننٹل فوڈ کھاتی ہوں گی, چائنیز کھاتی ہوں گی, جب ادھر جاتی ہوں تو شوگر فری ڈائٹ ہوگی آپ کی. جب جانا ہوتا ہے تو اتھے اسی کھانے ہیں, کانٹیننٹل بھی کھانے ہیں. لیکن اچھا کیا سب سے اچھا کیا لگتا ہے؟ مجھے سٹیکس اچھی لگتی ہیں. اوکے ٹھیک, ایک عادت ملتی ہے. اچھا پکاتی کیا ہیں؟ پکا بھی کچھ کرتی ہو یا انڈا فرائی کر لیتی؟ نہیں, میں آپ کو بتاؤں, میری تو بتایا نا ایلوکیشن شادی کے بعد ہوئی ہے نا, میں سروس شادی کے بعد جوائن کیا. اس تو پہلے روٹیاں ہی پکاتی؟ ہاں, اس کو پہلے روٹیاں ہی بس پکائیاں میری والدہ, اور جس طرح روٹی آپ گول پکا لیتی ہیں؟ بالکل پرفیکٹ گول روٹی. اچھا ٹھیک, گول, ہر چیز ٹرینڈ کوک ہے. ہاں جی, میری والدہ وہ بالکل اس طرح جس طرح بچیاں ٹرین کر دیں, ٹھیک ہے, کوکنگ اور سب کچھ کلیننگ وغیرہ. سلائی کڑھائی نہیں اتنی بھی سگڑنا, سلائی کڑھائی نا, لیکن بٹن تروڑ لا کے دے وہ کر رکھتی ہیں, مطلب اتنا کر رکھتی ہیں, لیکن ایک نہیں کہ تسی آہو کہ میں جی کوکنگ وغیرہ. میڈم بہت سی ینگ بچیاں آپ کو دیکھ رہی ہوں گی, ان کے پیرنٹس بھی دیکھ رہے ہوں گے, آپ کا کیا پیغام ہوگا ینگ لڑکیوں کے لیے, بچیوں کے لیے جو آپ کے پروفیشن میں آنا چاہتی ہیں یا آپ کی طرح ایک کامیاب آفیسر بننا چاہتی ہیں؟ ایک تو وہ نصیحت والے ہوتے ہیں نا کہ جی ماں باپ کی مانیں, پڑھیں, وہ تو روایتی ہماری گفتگو ہے, وہ تو بچوں نے ماننی تو نہیں ہے. بالکل ہاں جی, لیکن کیا پتہ میں کہوں تو وہ مان بھی لیں. اب وہ آپ کوئی ایسی بات بتائیں کہ یہ آپ کی بات سنیں. اچھا, جو بچیاں مجھے سن رہی ہیں, جو مجھے مائیں, ان کے والدین مجھے سن رہے ہیں, دادا دادی, نانا نانی, سارے جو سن رہے ہیں, پہلی بات یہ ہے کہ جو میں پہلے اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بات کروں گی, ٹھیک ہے جی, کہ ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ایسا ڈپارٹمنٹ ہے, پولیس ڈپارٹمنٹ, جس میں آپ اگر جنت کا ٹکٹ لینا ہے تو ادھر دنیا سے ہی مل جائے گا آپ کو, اور اگر آپ دوزخ کا لینا ہے نا تو وہ بھی ادھر سے ہی آپ کو مل جائے گا. وہ دو ملیں گے, ٹھیک ہے, اور وہ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ اگر اپنے پروفیشن پولیس جوائن کریں, اور اس میں آپ کیونکہ دیکھیں نا آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ ایسے لوگ آتے ہیں جو کسی پریشانی میں ہیں, ٹھیک ہے, کوئی خاتون ہے, اس کا شوہر اس کو مار رہا ہے, کوئی قتل ہے, کوئی ضرر ہے, کوئی اس طرح کے سارے ایشوز آتے ہیں. تو ہمارے پاس ایشوز ہی آتے ہیں, اگر آپ اس کو جو آپ کا پروفیشن ہے اس کو آپ ایمانداری کے ساتھ کریں تو آپ کی یہ دنیا بھی کامیاب ہے, ادھر بھی آپ ایک اچھے پولیس آفیسر کنسیڈر ہوں گے, اور آخرت کے لیے آپ کی یہی کمائی ہے. ٹھیک ہے, میرا کیونکہ اس پہ فرم بلیو ہے کہ حقوق اللہ پہ زیادہ زور دینا چاہیے, حقوق العباد پہ زیادہ زور دینا چاہیے. حقوق اللہ تو اللہ نے میں خود معاف کر دوں گا, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ہاں جی, تو حقوق اللہ اور پہ بھی obviously فوکس ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ حقوق العباد پہ, اور خاص طور پہ جو آپ کا پروفیشن ہے, اس کو آپ وہ ہم کہتے ہیں نا حلال کر کے کھائیں. آپ کو جو کمپلینٹ آتا ہے اس کو پراپرلی سنیں, ٹھیک ہے, اس کا کام کریں, جو اس کو تفتیش پراپر کریں, آپ اس کو گائیڈ کریں کہ کس طرح کرنا ہے. تو یہ دنیا اور آخرت آپ اپنے لیے بھی کمائیے اور آپ کے خاندان کے لیے بھی نیک نامی کا باعث ہے. اور اگر آپ ایک بات یہ ہوگی, سیکنڈلی کہ ہمارا پروفیشن جو ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی پولیس ایک ایسا پروفیشن جس میں خواتین کو نہیں آنا چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ خواتین کو آنا چاہیے, کیونکہ ایک کلچر ایسا بنے گا. کیونکہ میں دیکھتی ہوں نا, میں اپنا سوچتی ہوں کہ میرے پاس اگر کوئی کمپلینٹ آتا ہے نا, مجھے خود فیل ہوتا ہے کہ میں اس کو زیادہ ٹائم دیتی ہوں, میں اس کو پیشنٹ ہیئرنگ دیتی ہوں, میں سنتی ہوں اس کی بات. جو میل آفیسرز ہیں وہ خواتین جو کمپلینٹس آتی ہیں خاص طور پہ, وہ تو اپنی ایک بات کہہ نہیں پاتی ان کو. اور ہمارا 52% جو پاپولیشن ہے وہ خواتین ہے. پہلے تو وہ تھانے آتی ہی نہیں ہیں, جب تھانے آ جائیں آگے سے وہ میل سے اتنا ہچکچاتی ہیں کہ وہ اپنی بات ہی کنوے نہیں کر سکتی کہ وہ ان کا کیا مسئلہ ہے. اور میل پولیس والے ہوتے بھی خاصے خوش اخلاق ہیں.
نہیں اب دیکھیں یہ بات بھی ڈیبیٹیبل ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, نہیں اس پہ ڈیبیٹ نہیں کرتے. میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں یہ کہہ نہیں سکتی کہ وہ بد اخلاق ہے. نہیں وہ تو اخلاق کے پیکر ہیں. بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نہیں ایکچولی ایک اور بات بھی ہے, جو پولیس ہے نا جس علاقے کی بھی آپ دیکھیں گے وہ اس عوام کی ریفلیکشن ہے. اگر دیکھیں نا کوئی ایسا کمپلیننٹ آئے گا تو ہم اس کو اسی طرح دیکھیں گے. اگر کوئی اب چور ڈاکو قاتل آئے گا تو کرمنل, ہاں تو اس کو اسی طرح سے ہی ہم نے. خواتین ویسے ایزی ہوتی ہیں آپ سے بات کرنا؟ ہاں جی بہت ماشاءاللہ. ہاں جی آتی ہیں کافی. وہ تو جس طرح ابھی میں آؤں نا, کل میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک خاتون آئی, وہ ان کو کوئی اور مسئلہ تھا, بڑی عمر کی تھی, تو ان کی بیسکلی کوئی بھینس یا بکری چوری ہوئی تھی. تو انہوں نے پوری مجھے سٹوری بتائی کہ اس بکری کی ماں میرے پاس پہلے تھی, پھر اس کی یہ فیملی ہسٹری بکری کی انہوں نے بتائی. تو میں نے ان کو پوری سنی بھی, میں دیکھا نا یہی میرا کام ہے, آئی ایم پیڈ فار دس, کہ اس کمپلیننٹ کو میں نے سیٹسفائی کرنا ہے, اس کی ساری بات سننی ہے, اس کی جو کتھارسس ہے وہ ہو جائے, اور اس کے بعد لینگویج بیریئر تو نہیں ہوتا. پشتو کا تھوڑا سا ہو جاتا ہے, لیکن میں سمجھ بھی لیتی ہوں. لیکن یہ کہ میرے ساتھ وہ ٹرانسلیٹر ہوتے ہیں, میرا جو ریڈر ہو یا کوئی میرا اسٹاف بندے ہوتے ہیں, تو وہ مجھے ٹرانسلیٹ, لیکن میں سمجھ بھی لیتی ہوں, لیکن صرف میں بول پراپرلی نہیں پاتی. نفری کتنی ہے آپ کے پاس ڈسٹرکٹ بٹگرام میں؟ تقریباً 1000 ایک ہیں جی, لیکن ابھی کچھ انڈر ٹریننگ بھی ہیں, وہ بھی آ جائیں گے تو انشاءاللہ. اور ان میں فیمیلز؟ انفارچونیٹلی ضلع بٹگرام میں کوئی لیڈی کانسٹیبل ضلع بٹگرام سے نہیں ہے. اچھا تو فرام ہاں جی, تو آؤٹ ڈسٹرکٹ سے ہم نے ہمارے پاس لیڈی کانسٹیبلز ہیں 4 ہیں. اچھا. لیکن خوشائن بات یہ ہے کہ اس دفعہ پہلے تو یہ تھا کہ لیڈیز اپلائی نہیں کرتی تھی فار پولیس بٹگرام سے, اور خوشائن بات یہ ہے کہ اس دفعہ ہماری 2 لیڈیز نے اپلائی کیا ہے. ابھی رزلٹ نہیں آیا, ویری گڈ, تو میں ایٹ لیسٹ وہ بیریئر تو بریک ہوا. ہاں بیریئر بریک ہوا, اور ان میں سے ایک حالمن پاس بھی کر گئی ہیں ایٹا, تو ہوپ فلی مے بی شی ول جوائن اس. آپ کی بھی کوشش ہوگی کہ خواتین زیادہ سے زیادہ. میں تو دیکھیں نا, میں صرف یہ چاہتی ہوں نا, دیکھیں کہ جس طرح میں نے بتایا نا, میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں نے پڑھا ہے نا, تو ہمارا ایز اے آپ پورے 100% پاپولیشن کو ایز اے ریسورس دیکھیں کہ ہیومن ریسورس ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں سے 52% جو ریسورس ہے وہ ویسٹ جا رہا ہے, یا اس کی پروڈکٹیو اس کو ہم آؤٹ پٹ نہیں آ رہی, اس کی آؤٹ کم کوئی نہیں آ رہی. کیوں؟ کیونکہ وہ آ نہیں رہے, جوائن نہیں کر رہے, سوسائٹی میں ان کا رول نہیں ہے. ہاں جی دیکھیں نا, ابھی میں بتاؤں, جو سوسائٹی میں نا آپ کے 3 رولز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو مین ہوتے ہیں. ایک تو آپ کا آ گیا جی آپ کا پروڈکٹیو رول, جو پیسہ کمانا ہے, کہ آپ نے کیسے پیسہ جیسے جنریٹ, ہاؤ ٹو ارن. پھر آپ کا کمیونٹی رول ہے, لوگوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے, سوشلائز کرنا ہے. اور پھر پروڈکٹیو رول کے ہم فیملیز ہوتی ہیں, پھر ان کو آگے بڑھاتے ہیں, چائلڈ بیئرنگ اور کیئر. تو اس میں خواتین جو اتنی بڑے چنک ہے آبادی کا, اس کا صرف ایک رول ہے بس, ریپروڈکٹیو رول, یا کسی حد تک کمیونٹی رول, وہ بھی اتنا نہیں ہے. بچے پیدا کرو, کپڑے تو پانڈے تو, جی وہ دیکھیں نا, وہ میں کہتی ہوں ایک ماں ہونے کے ناطے میں کہتی ہوں یہ بہت اہم رول ہے. ضرور کریں. اگر 100% میں کہوں گی کہ مجھے اگر کوشش کی جائے تو میں سب سے اہم پوائنٹ پریورٹائز اس کو کروں گی, تو میں ایز اے ماں, ایز اے میرا جو یہ رول ہے ماں بچہ بیئرنگ اور کیئرنگ, یہ اہم ہے. لیکن میں اپنا پروڈکٹیو اور کمیونٹی رول کو بالکل زیرو نہیں کر سکتی. اصل میں کڑیاں آتی, انہوں نے کڑی پڑ گئی ہے, اس کو پانڈے نہ تو آئے ہو, اس کو کپڑے نہ تو آئے ہو, یہ تو دیکھنا آئے پڑی دی ہے, آئے میری بچی اتنی قابل. کیوں نہیں دیکھنا بھی, جو باہر ہے, میری ایک بڑی بہن باہر ہے, ٹھیک ہے, میں سال باہر پڑھ کے بھی آئی ہوں, شیونگ پہ میں نے سال گزارا, تو وہاں بڑے بڑے لوگ ہیں, ہم سے بڑے بڑے پڑھے ہوئے لوگ ہیں, تو وہ اپنا یہ تو, اگر اس کو بھی دیکھیں, سنت رسول کیا ہے کہ آپ نے اپنا کام خود کرنا ہے. اپنے کپڑے وہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگاتے تھے. تو اس میں اپنا کام کرنے میں, یا اپنی فیملی کے لیے کام کرنے میں, کوکنگ کرنے میں, اگر یہ دیکھیں نا, یہ ایک بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ جی خواتین کھانا کیوں پکائیں, کیوں نہ پکائیں بھائی, کیوں نہ, اگر آپ کے پاس ریسورسز ہیں تو آپ کوک رکھ لیں. ماڈرنائزیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے, نہ یہ مطلب ہے کہ آپ اپنی روٹس کو بھول جائیں, نہ یہ ہے کہ آپ وہ مادر پدر آزاد ہو جائیں. اگر آپ کے ماں باپ نے, یہ بچیاں جو میری سن رہی ہیں ان کے لیے اسپیشل میسج ہے, انہوں نے کرے والے آتے ہیں, آپ ہی گرم کر کے کھا کے مسترا نہ کرا کرو, اٹھ کے گرم کر دیا کرو, خیر کیوں. ہاں, اور دیکھیں نا, اگر کرے والے بھی چاہیے, کدے وہ آئے دے, کدے بیوی بیمار ہے, آپ ہی گرم کر کے نا, تو گزارا کر کے بھائی. آج کل کے بچوں میں میڈم یہ بہت زیادہ ایشو ہے کہ کمپرومائزز بالکل نہیں ہے, آپ کو ایز اے ٹیم چلنا فیملی بریک اپس بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ. اور میں کہتی ہوں آج کل تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر, نان ایشوز کے اوپر. اور میں اسپیشلی اپنی بچیوں کو یہ میسج دوں گی, جو میری بہنیں بیٹیاں مجھے دیکھ رہی ہیں, کہ جب آپ کو گھر سے باہر آپ کے پیرنٹس آپ پہ اعتبار کر کے بھیج رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو یونیورسٹی میں, کو ایجوکیشن میں بھیج رہے ہیں, یا آپ کو ملک سے باہر پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں, تو آپ اس چیز کا برڈن ضرور اپنے شولڈرز کے اوپر ہر وقت رکھیں کہ آپ ایک آئی ہیں,
آپ کے پیچھے 100 اور آئیں گی آپ کی وجہ سے، یونیورسٹی کالجز پڑھیں گی، اور اگر آپ نہیں آئی تو پوری نسل آپ کے بعد 1000 بچیاں نہیں آئیں گی. ٹھیک ہے. تو جب آپ کسی ورک پلیس میں یا آپ کو پروفیشن جوائن کرتے ہیں، گریسفلی اپنے آپ کو ہینڈل کریں. ٹھیک ہے. آپ کو کنڈکٹ اچھا ہونا چاہیے تاکہ آپ کو دیکھ کے اور بچیاں بھی وہ پروفیشن جوائن کریں. جیسے میں آپ کو بتاؤں، میں چترال میں بھی، ایبٹ آباد میں بھی والد اپنی بچیوں کو لے کے آتے ہیں کہ جی کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ یہ بھی، مطلب یہ میرے لیے بہت بہت بڑی بات ہے، کیونکہ میں کہ وہ آئیں اور کہیں جی کہ ہم چاہتے ہیں ہماری بچی بھی CSS کرے. اتنے لوگ آتے ہیں گائیڈنس کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم پولیس جوائن کرائیں گے بچی سے. تو اسی طرح جو بچیاں پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اگر پہلے تو بھی دیکھیں نا، پہلے بیریئر تو میں اپنی فیملی کا کہوں کہ ہماری فیملی میں بھی تو پہلے کوئی نہیں تھا. آئی واز دا فرسٹ ون. ٹھیک ہے. اور مجھ سے پہلے پڑھے لکھے بہت ہیں لیکن سروسز میں نہیں آئے، سروسز میں بھی نہیں ہے. اور عورتوں کا، لڑکیوں کا یہ ہے کہ ہماری تو بس 10ویں 12ویں کی اور بس شادیاں کر لی. تو میرے والد صاحب ماشاء اللہ بڑے پروگریسو، ان کا یہ سوچ تھی. تو ہم ساری بہنیں پڑھی اور پھر بڑی ڈاکٹر بن گئی، پھر میں ادھر آ گئی، پھر ایک سائیکالوجسٹ ہے، پھر ایک پیٹرولیم میں ہے. تو وہ ساری اس طرح ہے نا. ابھی دیکھیں نا، اگر یہ میرے اوپر برڈن تھا کہ اگر میں ادھر پولیس میں آ کے اچھا، بہنیں گنی آپ نے، بھائی بھی ہیں نا ایک؟ ہاں ایک بڑا بھائی ہے. میں تو بہنوں کے کانٹیکٹ سے بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کو موقع دیا جائے تو اس موقع کا اپنی طرف سے کوشش کریں کہ کوئی اچھا رزلٹ نکالیں تاکہ دوسرے لوگ دیکھ کے اس کو کاپی کریں یا اس کو کوشش کریں کہ ہم بھی، ہمارے بچے بھی آگے آئیں، اور بچیاں خاص طور پہ. تو بچے تو ہیں آتے ہیں، لیکن یہ بچیاں جو ہیں ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے والدین کی عزت، اپنے خاندان کا وقار، اور سب سے بڑی اپنی عزت نفس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. آنر اور ڈگنیٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں. یہ جو آپ نے بات کی کہ جب آپ سوسائٹی میں آتے ہیں یا سروس میں آتے ہیں تو آپ اپنی فیملی کو، اپنے خاندان کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی عزت احترام کا بھی خیال رکھنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. بالکل ان کی ذمہ داری ہے. اور میں یہ کہتی ہوں نا، وہ ایک بچی نہیں ہوتی جو کسی محکمے میں چلی گئی ہے، وہ پورا خاندان ہوتا ہے. سب کی نظریں ہوتی ہیں کہ یہ کیا کرے گی. اگر خدا نہ خواستہ اس بچی سے کچھ ایسا کچھ ہو گیا تو ایک تو اس کے پیرنٹس کے دیکھا آخر ہے نا ایسا، کہ کیوں بھیجا تو ایسا پڑھنے واسطے کیوں بھیجا، یا ایسا نوکری واسطے کیوں بھیجا، اور افسر بڑھاؤ. ٹھیک ہے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. جب آپ آ جائیں اپنی طرف سے، یہ تو اللہ کی طرف سے کچھ اللہ نے عزت اور ذلت لکھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اپنی طرف سے پوری کوشش کریں، اپنی ڈگنیٹی کو مینٹین کریں. ٹھیک ہے. اپنے والدین کو ہر وقت، خاص طور پہ آپ کے جو والد اور والدہ نے کس مشقت سے آپ کو ادھر تک کالج، یونیورسٹی کو ایجوکیشن میں بھیجا ہوگا یا آپ کو پروفیشن جوائن کرنے کے لیے کہا ہوگا، تو ان کا بہت لحاظ رکھیں. اور اپنی جو ان لاز ہیں ان کا بھی، اپنے ہسبینڈ کا خیال کریں. اس میں وہ ہسبینڈ آپ کا ایسا تو جو مقابلہ نہیں ہے نا. میں سمجھ گیا دیکھیں مقابلہ نہیں ہے. آپ کی اسمائل سے میں سمجھ گیا. ان لاز کا بہت زیادہ خیال رکھیں جی. مدر ان لا کا، فادر ان لا کا، سسٹر ان لا کا، بردر ان لا کا، سب کا بہت خیال رکھیں. ان کے رشتہ داروں کا. میں آپ کو بتاؤں نا، میں بتاؤں جب میں CSA میں تھی فور 10 months، وہ میری بیٹی بڑی والی جو تھی وہ میرے ساتھ تھی. پھر میں جب NPA میں گئی 10 مہینے کے لیے، وہاں پہ انہوں نے کہا جی بچے الاؤڈ نہیں، کیونکہ وہاں پہ فائرنگ پریکٹس ہوتی ہے. ہماری صبح 4 بجے سے رات 11 بجے تک روٹین ہوتی ہے. انہوں نے پہلے کبھی کوئی فیمیل آفیسر ایسی تھی نہیں جو بچوں والی آتی، تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے کہا جی ہم بچہ نہیں الاؤ کر سکتے. افسر آئی ہو بھی نہ بال بچہ دار. ہاں بال بچہ دار افسر پہلی والی انہوں نے دیکھی. تو یقین کرو تسی، میری مدر ان لا اور میری غیر شادی شدہ نند چھوٹی ہے، اور ماشاء اللہ اس کی شادی ہوگی، 2 بچے بھی ہیں. میری بیٹی انہوں نے پالی فور 10 months. تے ہن کہتے میں آخنی وہ نہ ہونا کتنا، یا وہ میرے نال سپورٹیو نہ ہونا، کتنے ہیلپ فل. ٹھیک ہے. ہن میری مدر جڑی ہیں وہ بھی میرے نال ہون، کدے جلنا ہوندا ہے کرے. ٹھیک ہے. تو کدے میری چھوٹی بیٹی نال ہوندی ہے تو میری مدر میرے نال ٹریول کر دین. لیاسی مسجد دے پکوڑے مس کر دیو؟ ہاں جی، انہاں پکوڑے ہی حال کیتا ہے تے ہن مس کرنے ہیں. پکوڑے مس کر دیو کہ چٹنی زیادہ؟ چٹنی بھی مس کرنے، کیونکہ وہ چٹنی نال ہی انہاں پکوڑے دا مزہ ہے. ہاں جی جی جی. اچھا. DPO ہیں، رات کو یقیناً گشت بھی کرنا ہوتا ہے، مختلف تھانوں کو چیک کرنا ہوتا ہے، ناکہ بندیوں کو چیک کرنا. ڈر نہیں لگتا رات دے ٹائم ہے؟ کدے ڈراں تے پھر جا ہی نہیں نہ کراں. ہن اتنے ایسے وعدے ہے کہ اپنا ویپن تو سا کول ہوندا ہے. ٹھیک ہے جی. تے کوئی نظر آ گیا تے بس کسی تے اعتبار نہیں کرنا. صرف ویپن تے اعتبار کرنا، کسی بندے تے اعتبار نہیں کرنا. اچھا. اپنا ویپن آپ کول، کدے کچھ ہویا تے تساں اپنے آپ ہی کرنا، صرف اپنے آپ کو خود پروٹیکٹ کرنا. پہلے خواتین کو اسلحہ چلانے کی گاؤں دیہات میں ہوتی تھی تربیت، اب وہ ٹرینڈ اتنا رہا نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں خواتین کو بھی
اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے ویپنز کیری کرنے چاہیے یا رکھنے چاہیے یا لائسنس ہونے چاہیے؟ دیکھیں نا خاص طور پہ ابھی دیکھیں کرے والے ہیں نا مارو، باقی مطلب ہاں دیکھو نا یہ میں اس سے کوئی کمنٹ ایسا نہ کر رہی ہوں پستول کاٹ کے اصل میں ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے، مطلب بڑا انفارچونیٹ ایک واقعہ ہوا ہے کہ نند فائر کر کے پابیاں مار چھوڑے. تو اس طرح واقع بھی ہوندے لیکن یہ بھی کہ اج کل جڑا دور پہ چلدا ہے ٹھیک ہے، آپ تسی سیریس نوٹ ہاں سیریس نوٹ تسی رات کدے جس طرح موٹر وے والا واقعہ ہو گیا اور اس طرح دے واقعات ہوندے ہیں. اور اصل سوسائٹی وہ پہلے والی لحاظدار سوسائٹی نہیں رہی ٹھیک ہے جی. ہن کرونا تو بعد بہت زبردست بات کیا آپ نے، یہ لحاظدار سوسائٹی. ہاں جی تے او بس اور تسی اپنی کدے رکھنا چاہندے ہو اوبویسلی پیپر سپیس بھی ہوندے ہیں اور بھی نہیں کہ فائر آرم کرنٹ والے. ہاں جی کافی کچھ جس طرح چھوٹی چھوٹی لیکن اپنی پروٹیکشن آپ انشور. میڈم یہ ونٹرز میں کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے؟ بہت سارے ایریاز تو ایسے ہیں آپ کے ڈسٹرکٹ بڈگرام کے جو میرے خیال میں رستے بند ہو جاتے ہیں، وہاں پہ پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے. الائی ویلی میں، الائی ویلی تھوڑا سا اس طرف، تو پھر آپ کی کمیونیکیشنز کیسے بحال رہتی ہے؟ ایک تو وہاں پہ ہمارے اپنے ہر جگہ تھانے ہیں، چوکیاں ہیں، ڈی ایس پیز ان علاقوں میں بیٹھتے ہیں تو وہ اتنا مشکل نہیں ہوتا. اور پھر ہمارا جو کمیونیکیشن کا جو نیٹ ورک ہے، ہمارا اپنا جو وائرلیس سسٹم ہے وہ ہوتا رہتا ہے. اور اتنا بھی نہیں ہوتا کہ آپ بالکل ہی کٹ جائیں ٹھیک ہے. اوبیسلی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، این ایچ اے ہے اور سارے ہیں تو وہ روڈز کلیئر رکھتے ہیں تو ایسا مشکل نہیں ہوتی. ہاں اگر اسی وقت اگر برف باری ہو رہی ہو اس دوران ٹریول کرنے میں مشکل ہوتا ہے اور ایک دفعہ ختم ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ٹریفک کے کیا مسائل ہوتے ہیں؟ کیونکہ بڈگرام بازار تو ہر وقت کنجسٹڈ ہے، کے ایچ پہ ہے، ہیوی ٹریفک ساری گزر رہی ہوتی ہے، تو کس طرح اس کو بحال رکھنے کے لیے کوئی اسپیشل؟ اس میں تو ہم یہ کہتے ہیں ہم کافی ہم ٹریننگ سیشنز بھی رکھتے ہیں، ڈرائیورز کی بھی رکھتے ہیں، ہم جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کے بھی رکھتے ہیں. لیکن اب پھر یہی بات ہے، یہ ایک سیوک سینس کی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے جی. اگر ہم سختی کرتے ہیں تو روڈ ٹھیک چلتا ہے. اب موٹر وے پہ لوگ ٹھیک گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے، اسپیڈ لمٹ بھی یہی لوگ ہوتے ہیں جو ادھر سے بٹگرام سے جائیں گے یا ایبٹ آباد سے جائیں گے، موٹر وے کے اوپر ایک لگتا ہے کوئی اور بندہ گاڑی چلا رہا ہے ٹھیک ہے، وہ فالو کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے ٹھیک ہے. اور یہاں پہ کیونکہ لوگ بازار ہیں مین ٹھیک ہے تو وہ کوئی چیز نہیں ہوتی، کہتی ہیں ہم ادھر بازار سے ہی خرید لیں تو وہیں ڈراپ گاڑی پارک کر دیتے ہیں اور وہیں سے کہتے ہیں 5 منٹ میں. لیکن 5 منٹ میں کتنی ٹریفک بند ہو، ٹریفک کو کیا کہ اس کو فلو کو افیکٹ کرتی ہے وہ کوئی نہیں دیکھتا. اگر یہ سوچیں کہ جی اگر پھر اس پہ بھی میں کہوں کہ دیکھیں نا، اگر کسی کے راستے میں مسجد جاتے ہو یا کسی راستے میں پتھر ہٹائیں گے تو وہ بھی ایک نیکی ہے. تو اگر یہ سوچیں کہ آپ گاڑی اس جگہ پارک کریں، آپ نیکی کے ضمن اس اینگل سے ہی کریں کہ ہم اپنی گاڑی اس جگہ پارک کریں گے لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف نہ ہو، تو یہ بھی آپ کو نیکی کنسیڈر ہوگی. لیکن لوگ بس کچھ سمجھتے ہیں کچھ نہیں سمجھتے، کہتے ہیں جی 1 منٹ تک کام میں اسی بس کے ان کے آنے ہے. میڈم جو ریلیجس کلیرکس ہیں ان کے ساتھ بھی ڈیفینیٹلی آپ کی میٹنگز ہوتی ہیں امن و امان کے حوالے سے ڈفرینٹ ایشوز کے، تو یہ ایک بہت ریلیجس حلقہ علاقہ ہے بڈگرام کا، بہت زیادہ ریلیجس مائنڈڈ لوگ ہیں، دین سے محبت اور رغبت رکھنے والے لوگ ہیں. تو ریلیجس لوگوں کا، ایلڈرز کا اسپیشلی آپ کے ساتھ رویہ کیسا ہوتا ہے؟ الحمدللہ میں یہ کہوں کہ سب سے اچھا جو میرا یہاں پہ جو انٹریکشن رہتی ہے نا، یا سب سے اچھا جو فیڈ بیک ہے مجھے یہ جتنے بھی جو مذہبی حلقے ہیں ان سے ملتا ہے. اچھا گڈ. اور باقاعدہ کوئی ایشو ہوتا ہے تو آ کے مجھے باقاعدہ وہ پراپرلی گائیڈ کرتے ہیں. اپوز نہیں کرتے کہ جی عورت کی حکمرانی اور وہ؟ اب اس میں دیکھیں نا، اگر مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے 100 میں سے، پھر وہی بات ہے جس طرح مجھے پریشانی تھی کہ یہاں میں کیسے آؤں گی تو وہ ان کو بھی تھا کہ یہ خاتون ہے، یہ کیا ہاں جی، تو وہ سب کو تھا، میرے سٹاف کو بھی تھا، مجھے بھی تھا، اوبیسلی جو ہماری کمیونٹی ہے اس کو بھی تھا. لیکن ابھی تو تقریباً سال ہو گیا مجھے. اتنے ہانڈی روٹی آپ ہی کر دیں؟ ہاں جی، بس اتوں فارغ ہونی ہے جو کہ پھر پیاز کاٹ کے ٹماٹر پون چون کے تو بس گا کے نہیں ہے، انڈے شنڈے پوننی ہے تو بس. ہاں جی، سالن وغیرہ نہیں نہ بس. آفیسر ہیں آپ کی تو 5-6 نوکر ملازم ہونے چاہیے جو آئیں آپ کو میں دکھاؤں گی دیسی مرغیاں، یہ بڈگرام کے خان دیسی مرغیاں انڈے یہ کچھ نہیں لا کے دیتے ہیں ہمیں کھانا. یہ اللہ کرے وہ سن رہے ہوں، میں اسی لیے سنا رہا ہوں ان کو آن کے دیتے ہیں. نہیں دے آر ویری لائک نہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، بہت مہمان نواز. اچھا ٹھیک ہے، اوکے 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 ٹھیک ہے. اوکے جی جی. میڈم یہ اب پولیسنگ کتنا مشکل کام ہے؟ پہلے پولیس کا افسر ہوتا تھا، اب ناؤ اٹ از پولیسنگ، یو ہیو ٹو ڈو پولیسنگ. پولیسنگ کتنا مشکل کام؟ دیکھیں یہ ابھی تو پہلے کچھ ڈائمینشنز جن کو ہم نے دیکھنا پڑتا تھا نا، ابھی تو آپ دیکھیں آپ کو مائنورٹیز کے ایشوز بھی دیکھنے ہیں، سی پیک آ گیا آپ کے پاس، پھر ابھی جو لوکل گورنمنٹ ایشوز، ہاں لوکل گورنمنٹ کے ایشوز آتے ہیں، پھر آپ اتنی جو چیزیں جیسے نیشنل ایکشن پلان کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ لوگوں کو، کمیونٹی کو سمجھانا اور ان کو کنونس بھی کرنا کہ وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا رائٹ ہے، یا
اب ان کو بھی مینیج کرنا, ان کی کمپلینٹس سننا, ان کو سیٹسفائی کرنا جو ہمارا مین کام ہے وہ بھی بہت ٹف ہو گیا. پولیسنگ کا جو اوور آل ایک جو کام ہے نا, وہ پولیسنگ بہت ابھی ٹف اس لیے ہوگی ہے کہ ہمارے کام بہت بڑھ گئے. ٹھیک ہے, آپ کی لوکل سیکیورٹی ملٹی ٹاسکنگ ہوگی ہے. جی بالکل. افغانس کتنے تھے آپ کے پاس بٹگرام میں؟ ٹوٹل یہاں ہمارے پاس 40 فیملیز تھی, 40 ان میں سے ایک جو تھے وہ رجسٹرڈ نہیں تھے تو وہ خود ہی چلے گئے, اور اس کے علاوہ اور بھی ہماری 5-7 فیملیز ہیں وہ آہستہ آہستہ خود ہی موو کر رہے ہیں. باقی پی او آر والے ہیں؟ ہاں جی تقریباً 512 ہمارے پاس ٹوٹل تھے بچے اور یہ سب ملا کے, عورتیں بچے کچھ ملا کے. تو وہ ابھی تقریباً کچھ فیملیز چلی گئی ہیں, کچھ ہمارے مہمان ہیں ادھر جن کے پاس کارڈز ہیں جو لیگل ہیں وہ تو رہ رہے ہیں, اور جو لیگل ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ ان کی کوشش ہے کہ ہم اپنے علاقوں کو واپس چلے جائیں. اچھا میڈم, یو آر سٹنگ رائٹ نیکسٹ ٹو مالکن ڈویژن. یہ دریائے سندھ کے اس پار مالکن ڈویژن ہے, اور مالکن ڈویژن میں این سی پی گاڑیوں کی رجسٹریشن پروفائلنگ آج کل ایک بہت بڑا ایشو ہے. یہ شانگلہ والی سائڈ سے, دندائی والی سائڈ سے مالکن ڈویژن کی انٹری ہے. اس کے علاوہ اور بہت سے چھوٹے موٹے رستے ہیں جن سے آتے ہیں لوگ, کشتیوں پہ بھی بیٹھ کے آتے ہیں. آپ کو بھی این سی پی گاڑیوں کا ایشو ہوتا ہے, نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کا یہاں پر؟ یہاں اگر اس طرح کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ ہماری وہاں پہ تھاکوٹ چیک پوسٹ ہے, آ جاتی ہیں گاڑیاں, تو کبھی جس طرح فار ایگزامپل رات کو ٹریول کر رہے ہو غلطی سے آگے, پھر وہ بتا دیں گے سوری جی ہم مڑ کے چلے جاتے ہیں. تو کبھی اس طرح ہم نے پکڑی نہیں ہے کہ ہم کہیں جی کہ کیونکہ مطلب یہاں پہ منظم کوئی ایسا کاروبار یا وہ نہیں ادھر تو نہیں ہے. ادھر اوبیسلی ہاں اکراس دا برج ہے, اور سختی بھی آپ نے کی ہوئی ہے بس اپنی طرف سے تو کی ہوئی ہے کہ جتنا روک سکتے ہیں اس کو. ہاں لیکن آتی ہی نہیں ہے نا, ان کو پتہ ہے کہ نہیں آنا. جی اوکے. سب سے میڈم اب یہ سچی بات بتانی ہے, سب سے مشکل چیز آپ کو اپنی نوکری میں کیا لگتی ہے؟ ہے تو نوکری نا. ہاں یہ کہ اپنی فیملی کو اس پروفیشن کے ساتھ مینیج کرنا, مطلب بینگ اے مدر مجھے ہمیشہ یہ گلٹ رہتا ہے کیونکہ, لیکن ابھی پھر میں نے نا ایک کچھ کوپنگ میکینزمز بنائے ہوئے ہیں کہ کس طرح اس کو آپ کریں. لیکن آپ کو ایک ہمارا ڈائلیما یہ ہے نا ورکنگ لیڈیز کا کہ اگر آپ مطلب جیسے پولیس میں اگر آپ فیلڈ کی زیادہ کہیں گے ہمیں فیلڈ میں آنا ہے, ہم نے ایسے کام کرنے ہیں جو ویسے سائٹ پوسٹنگز بھی ہوتی ہیں لیکن آپ فیلڈ کریں, ڈی پی او لگیں یا کسی اس طرح کے کام میں آئیں, تو اگر آپ فیلڈ کریں گے تو آپ وہ کہیں گے تو شی از ویری ایمبیشیس, مطلب اس کو اپنی فیملی کا نہیں ہے, یہ کیسی ماں ہے, یہ مطلب لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ماں ہے, ہم تو ایسے نہیں کر سکتے, یہ اس طرح ہے, اچھی وائف نہیں ہے. ہاں بالکل. اور اگر آپ کہیں نہیں جی میں نے کوئی سائڈ پہ پوسٹنگ کرنی ہے, اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے, فیملی کو ٹائم دینا, تو وہ کہتے ہیں دیکھنا اس نے سیٹ ضائع کر دی. تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار اس ٹو کیپ دس بیلنس. تو یہ ہوتا ہے سب سے مشکل یہ چیز ہے کہ آپ کو, لیکن پھر آپ نے اپنے پروفیشن کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے اور اپنا نام بھی پیدا کرنا ہے. اور میں یہ کہوں نا اس پہ میرے لیے زیادہ ذمہ داری اس لیے ہے کہ ایک تو میں خود میری پرسنل کچھ ہے کہ میں نے کچھ اچیومنٹس ہیں وہ کرنی ہے, میرے کچھ گولز ہیں وہ میں نے اچیو کرنے ہیں. ایمبیشیس ہیں آپ؟ ہاں آپ ایمبیشیس ہونا اچھا ہے, اچھی بات ہے, اوور ایمبیشیس ہونا اچھی بات نہیں ہے. تو میں نے کچھ جو میرے اپنے پرسنل گولز ہیں وہ اچیو کرنے ہیں, لیکن سیکنڈلی جو مین میری جو چیز ہے کہ جو میری یہاں پہ مائیں بہنیں بیٹیاں مجھے دیکھتی ہیں تو وہ کچھ انسپائر ہو کے ایز اے رول ماڈل میں ان کو کچھ کسی طرح انسپریشن دوں کہ وہ بھی ان ڈپارٹمنٹس میں. آرمی میں جنرل نگار بن گئی جنرل. ہاں جی انشاءاللہ. تو ہماری صوبہ خیبر پختونخوا کی آئی جی بھی کبھی خاتون ہوں گی؟ ضرور ہو سکتی, کیوں نہیں ہو سکتی. اچھا, ہماری زندگی میں یا ٹائم لگے گا ابھی؟ یہ تو جو بننے والی ہے اس کی زندگی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر اس کی زندگی رہی سلامت رہے تو ضرور, کیوں نہیں. یہ تو آئیڈیل آفیسر آج تک جو سب سے زیادہ آپ کو اچھے آفیسر لگے, آئی جی ہوں, ڈی آئی جی ہوں, ایس ایس پی ہوں, کوئی بھی ہوں, خاتون ہوں یا مرد ہوں, جن کو آپ نے کہا کہ یہ پروفیشنلی آئی مسٹ فالو؟ دیکھیں نا اب اس میں بھی سارے آفیسز میں کہوں گی, مطلب جن کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں ان میں کوئی ایسی 1 2 4 5 یا بہت سی ایسی ٹریٹس ہوتی ہیں. سب سے زیادہ آپ کو کس نے انسپائر کیا؟ ہونے تو کوئی لڑائی لگڑے والی گل ہوتی ہے. ریٹائروں کا بتا دینا. ہاں ایک گل ہے ریٹائرڈ, کون سوچتا کوئی ریٹائر نہیں, ریٹائرڈ بھی تو اتنے میرے اتنے اچھے آئی جیز ہیں ریٹائرڈ. یا یہ جو ابھی پریزیڈنٹ آئی جی ہیں یہ تو آپ کے ڈی آئی جی بھی رہ چکے ہیں. ہاں جی, ان کے ساتھ بھی ماشاءاللہ یہ ابھی آئی جی صاحب جی یہ بھی ہیں, ان کے ایک کافی لوگ ہیں. مطلب اب یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہر جن کے ساتھ میں نے کام کیا ان سے بہت کچھ سیکھا, بہت کچھ سیکھا. سونیا شمروز ڈی پی او بٹگرام, چائے بھی آپ نے پلا دی, چکن بھی کھلا دیا,
اور امید ہے کہ ابھی انٹرویو کے بعد بھی شاید کچھ نہ امید کچھ رکھی ہوگا. جا ہاں سکتی ہے. وہ ہم نے وہ جو تھی نا چیزیں بچا وہ ہوا ٹفن تھا. میں بند کر کے رکھی ہوئی تو نا ہیں, یہ وہ ہوندے مائکرو ویو کر کے آپ کو کھلائیں گے. یہ اصل دے ہزارے دیا سگڑ خواتین دا یہ طریقہ ہوندے جڑی شے بچی او کانساں بے رکھ سٹی اگلی پختانے واسطے تازی نہ بڑھا کے دیو. بہرحال بہت بہت شکریہ آپ کا, میں انتہائی مشکور ہوں اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ایسا لگا ہی نہیں کہ آپ کا انٹرویو ہو رہا ہے, ایسا لگا کہ آپ کے ساتھ انٹریکشن ہو رہی ہے. اور اپنوں سے جب آدمی بات, سبھی اپنے ہیں پاکستانی, لیکن ظاہر والے جدوں سے آپ نال بیٹھ جو نا زیادہ اپنائیت اور کھچاؤ ہوتا ہے. بہت مشکور ہوں اور آپ کے پیرنٹس کو مبارکباد ہو کہ جنہوں نے ایسی بیٹی کی تعلیم اور تربیت کی, اور جو کہ ایک رول ماڈل ہے. اور آپ کے ہسبینڈ کی ہمت اور جرت کو بھی سلام, بلکہ دونوں ہاتھوں سے سلام. اور ایک بات میں بتانا بھول گئی, بہت ضروری دسے ہوں. میں بتاؤں, میں جو سی ایس ایس کیا نا, ٹھیک ہے, میرے ہسبینڈ ہی میرے ٹیچر تھے. میں نے کوئی اکیڈمی جوائن نہیں کی, کچھ نہیں کیا. میرے ہسبینڈ نے مجھے پڑھایا لکھایا اور اس مقام تک پہنچایا. آپ اور آپ کے ہسبینڈ دونوں پڑھاتے تھے لوگوں کو, یہ بھی دسو. ہاں ہاں جی بالکل. میرے سب سے پہلے میں اپنے پیرنٹس کے, انہوں نے مجھے اتنی ایجوکیشن دی کہ میں ادھر تک پہنچی. آگے میرے ماشاء اللہ سے ہسبینڈ, فیملی, سب نے ماشاء اللہ سپورٹ کیا. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. میں جتنی بھی, میں آپ کو بتاؤں, آج تک جو میں نے سوچا اللہ نے مجھے وہی چیز دی. مطلب آپ اچھا نیت رکھیں, سب کے لیے یہ میسج ہے, جو آپ سوچیں گے وہی آپ کے ساتھ ہوگا. اچھی نیت رکھیں, اچھی سوچ رکھیں, روشن خیال رہیں تو اللہ. روشن خیال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مادر پدر آزاد ہو جائیں, ہاں نہیں, روشن خیال کا یہ مطلب ہے آپ اپنے خاندان کو, اپنے آپ کو, اپنی سوسائٹی کو سامنے رکھتے ہوئے ہر چیز پلان کریں. نماز پڑھتی ہیں آپ؟ بالکل الحمدللہ. وقت مل جاتا ہے؟ نمازاں واسطے 5 منٹ لگ دیں, کتنا ایک ٹائم لگتا ہے. ہاں جی, تو اور ویسے بھی وضو ماڈرن خواتین جو ہوتی ہیں کہتے ہیں وہ ایکچولی میں وہ ٹائم نہیں نا نا, اگر تسی یہ سوچتے میرے ایکچولی صبح گرم پانی نال وضو پڑھو کھانا. ایکچولی شروع تو ہی نا میرے پیرنٹس اساں نمازاں دی تو ایز اے نال لیاسی مسجد اذان ہوندی, اس کے بعد بھی ہوندی, پہلے تو اس نے کرے ہوئے بعد ہاں اساں دے گھر بھی چھوٹی جی مسجد ہے. تو شروع تو اساں دی تربیت اس طرح ہوئی دی ہے کہ مطلب ہن تساں ایک کدے نہ پڑھا تے وہ بندے لگدا ہے کہ سم تھنگ از مسنگ. اور اگر تسی بٹگرام کے صحافی جرنلسٹ ہر جگہ پہ آپ کو پتہ ہے نا وہ ہوتے ہیں, ہماری جرنلسٹ کمیونٹی جو ہاکس بھی ہوتے ہیں, جن میں ڈوز بھی ہوتے ہیں. جی جی, آپ کے ساتھ کیسا رویہ رہتا ہے؟ دیکھیں لائٹ لیتے ہیں آپ کو یا سیریس لیتے ہیں؟ دیکھیں نا, لائٹ تو میں کسی کو لینے نہیں دیتی نا اپنے آپ کو. دیکھیں نا آپ, دیکھیں نا یہ تو مجھے پتہ, نہیں مجھے پتہ ہے. اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں آپ نے ایبٹباد پریس کلب کے جرنلسٹ کو اگر لائٹ نہیں لیا تو پھر ایکچولی مسئلہ یہ ہے نا کہ ہنس بھی رہے ہیں سامنے دیکھ. ہاں بالکل, وہ ہنس رہے ہیں اور ہماری باتیں نوٹ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو دیکھیں نا, جو پروفیشنل میڈیا مین ہوگا نا, اس کا ایک ڈفرینٹ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ یہاں پہ بھی اسی طرح ہے. جو پروفیشنل ہیں, جو صحافت کو سمجھتے ہیں, ان کا ایک ڈفرینٹ اوپینین ہے. اور کچھ میری طرح بھی ہوتے ہیں ویسے کیمرے اٹھائے ہوئے, تو ان کو بھی آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ نہیں, وہ تو پھر اپنی طرف سے وہ صحافی ہیں, ہم ان کی عزت کرتے ہیں, چوتھا پلر ہے. تو ہم اپنی طرف سے تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کو. لیکن یو آر کمفرٹیبل ود جرنلسٹ, نو ایشو؟ کوئی ایسی الحمدللہ اگر بات ہوئی تو سارے کو پہلے تو صحیح دساں کہ تسی دیکھنا, لیکن فی الحال ایسا کبھی کوئی نہیں وہ ہوتا ہے نا پروفیشنل. نہیں الحمدللہ, چھوٹا موٹا دیکھیں ہر جگہ ہوتا ہے, وہ ہر پروفیشن کے ساتھ ہو سکتا ہے. میرا ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہو سکتا ہے, فورسٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے. میرا موٹر سائیکل پکڑا گیا, آپ نے نہیں چھوڑا, پھر میں نے کل آپ کے پیچھے خبر لگا دی, ایسا ہوتا ہے نا. اس خبراں نال گل سنو, کدے میں کوئی تکلیف موٹر سائیکل گیا تو تساں دا گیا نا, خبراں نے میری صحت تے کڑا اثر پیا. خبر آ جاتی نا کہ ڈی پی او انتہائی کرپٹ ہیں, ان کی کارکردگی نائل ہے, کرپٹ, چلو چھوڑ دیتے ہیں. نہیں نائل کرپٹ بھی ہو سکتا ہے نا, لکھنا تو جو کوئی مرضی ہو تسی لکھو نا, نائل لکھو, کرپٹ لکھو. پیداگیری مہم شروع کر دی. ہاں یہ پہلی باری میں سنا پیداگیری مہم دا لفظ. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اس اسمائلنگ نوٹ پہ سونیا شمروز, ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بٹگرام کی گفتگو آپ نے سنی. میں نے بھی اتنی انجوائے کی جتنی آپ دیکھ کے انجوائے کریں گے. بٹگرام سے مجھے دیجیے اجازت, دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ سونے دے والے. تھینک یو.